अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मैं मज़ीद लिए चलता हूँ यानी हम्द की तशरीह की तरफ। इस हम्द की तशरीह में पहले तकरीबन ये 2 साल पहले मैं अपलोड कर चुका था और तकरीबन ये 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है। लेकिन उस वक्त जो मैं तशरीह अपलोड कर रहा था, ज़ाहिर बात है कि इंसान का मुताला भी कम होता है और मुताला कम क्यों होता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जब किताबें ज़्यादा पढ़ते चले जाते हैं तो इंसान के जहन में ख्यालात भी ज़्यादा मतलब उस वो भी वसी होते चले जाते हैं और आपका जो ज़हनी लेवल है और जो सतह है वो भी ऊपर चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो तशरीह है दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ हम की तशरीह की तरफ और हम का यहाँ पहला शेर कौन सा है, वो फ़िक्र दानिश की है। फ़िक्र और दानिश की है मेराज खुदा का इकरार, यही विजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार। फ़िक्र के मानी सोच, दानिश का मतलब है अक्ल, मेराज के मानी है बुलंदी या ऊंचाई, इकरार का मतलब है तस्लीम करना या मान लेना, विजदान के मानी है बातिन यानी जो आपका जो दिल है, दिल आपका ऐसा होना चाहिए कि उस दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ निकल आए, यही विजदान की आवाज़ है। फितरत की पुकार, फितरत की पुकार मतलब फितरत के मानी नेचर, कुदरत, पुकार मतलब यानी बोली या बात। तो ये इस शेर का मफहूम आपके सामने रखता हूँ। इस शेर का जो मफहूम है सबसे पहले वो सुने और इसके बाद ये तशरीह की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ। इस शेर का जो मफहूम है वो क्या है, इस शेर का मफहूम यह है कि शायर शेर में हमें कहना ये चाहते हैं जो इंसानी जो तखय्युल है, इंसानी जो ख्यालात है, इंसानी तखय्युल और अक्ल की बुलंदी यह है, अक्ल की बुलंदी यह है कि इंसान वो अल्लाह ताला की ज़ात को तस्लीम करे, अल्लाह की ज़ात को तस्लीम करे, मान ले। इंसान का जो बातिन है और फितरत की पुकार भी यही है, इंसान के अंदर जो दिल है, दिल भी यही कहता है और इंसान का जो बातिन है और या बातिन के साथ साथ इंसान को यानी फितरत की तरफ से भी आवाज़ आती है, यानी फितरत की पुकार भी यही है कि अल्लाह को मान लिया जाए। तो ये तो थी तशरीह मफहूम और तशरीह आप लोग अब सुने। तो इस शेर की तशरीह क्या है, इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस शेर की तशरीह से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो तशरीह डिटेल में भी जा सकता हूँ। इस शेर की तशरीह क्या है, इस शेर की तशरीह यह है कि शायर शेर में हमें कहना ये चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं, इसलिए कहना चाहते हैं कि इंसानी जो अक्ल है और जो फ़िक्र है, जो ख्याल है, जो ख्याल की जो बुलंदी है वो क्या है। ख्याल की बुलंदी, ये बुलंदी तस्लीम की जानी चाहिए कि वो अल्लाह ताला की ज़ात के होने का इकरार करें कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है ये अटल ज़ात है और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने तख्लीक किया हुआ है। तो उसकी उस ज़ात की मारिफत हासिल करें। ज़ाहिरी बात है कि इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से अक्ल दी हुई है और इस अक्ल को अल्लाह ताला ने इस इंसान के अंदर तख्लीक किया। इंसान क्या है, इंसान अगर आप देखें साथ साथ यानी ये भी अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी हुई है कि बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं कि अल्लाह ताला ने जानवरों को मतलब शऊर नहीं दिया, शऊर अल्लाह ताला ने उनको अता नहीं किया, लिहाजा इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर भी दिया और इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने साथ साथ इस इंसान को अक्ल से और शऊर से भी नवाजा है और वो इंसान जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको अक्ल दी हुई है तो वो अक्ल से काम लेकर यानी जितने जो मसाइल हैं, जितनी जो उलझने हैं, जितने भी जो मुश्किलात आती हैं इंसान पे, तो वो सारी मुश्किलात, सारी उलझने ये इंसान सुलझा सकता है अल्लाह के फजल करम से। या इसी तरह हजारों पोशीदा जो चीज़ें हैं, ज़ाहिरी बात है कि जब हम दुनिया की तरफ निगाह देखते हैं, निगाह उठा के देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ख़जाने ऐसे हैं कि वो पोशीदा पड़े हुए हैं। तो इसी तरह इन पोशीदा चीज़ों का के अंदर जो राज हैं, इन राजों से पर्दा उठाना ये कौन करेगा, ये अल्लाह, ये नहीं, अल्लाह ताला इंसान के अंदर इस रही तरक्की भी है, ये इंसान ही करेगा। चनांचे अगर ये इंसान अक्ल शऊर से काम ले और कायनात पर गौर करे, तदब्बुर करे, सोचे, तो अल्लाह ताला की जो मारिफत है ये इस इंसान को हासिल यानी ये हो सकती है और ये इंसान अल्लाह की मारिफत हासिल कर सकता है। ज़मीन और आसमान में अगर आप देखें, नज़ारा करें, इधर उधर आप देखें और इधर उधर जब आप देखेंगे तो बहुत सारी यानी जो हज़ारों निशानियाँ हैं ये इस बात की गवाही देंगी कि ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम को चलाने वाली कोई हस्ती मौजूद है। तो कोई हस्ती मौजूद है तब ये निज़ाम चल रहा है, वरना ये निज़ाम न चलता। इस पर ये इंसान जो है, इस इंसान पे ये बात रोशन हो जाएगी कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ नहीं गई है। लिहाजा
اس کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور خالق و مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس نے اس رب نے ایک مقصد کی وجہ سے اس انسان کو یعنی کائنات اور اس کائنات کے اندر جو مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات بھی پیدا کی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے خود کو ظاہر کرنا چاہا، تو جب خود کو ظاہر کرنا چاہا تو میں نے دنیا تخلیق کی، انسانوں کو تخلیق کیا، اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، اسی طرح سرسبز و شاداب جگہوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے خود کو ظاہر کرنا چاہا۔ تو اسی وجہ سے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس انسان پہ یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ کائنات خود بخود وجود میں آنے ہی گئی ہے، بلکہ اس کا ایک خالق اور مالک ہے، یعنی خالق و مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس طرح جو مکان ہم دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے جب اسی طرح اگر ہم کسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں یا ادھر ادھر ہمیں مکانات دکھائی دیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم کسی مکان کو دیکھتے ہیں تو مکان کو دیکھنے کے فوراً بعد ہمارا جو ذہن ہوتا ہے، ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ کس کی طرف جاتی ہے؟ ہماری سوچ مطلب اس ایک معمار کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ معمار نے وہ مکان بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح جب ہم کسی بازار میں چلے جائیں تو بازار میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ کاپیاں کتابیں بھی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ مثلاً جوتے وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ کپڑے وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ مطلب یعنی کوئی گھڑی وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم گھڑی کو دیکھیں گے، جب ہم جوتوں کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جوتے بھی کسی نے بنائے ہوئے ہیں، یہ گھڑی بھی کسی نے بنائی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم آگے دیکھتے ہیں وہاں پہ مطلب یعنی فرنیچر، جو وہاں پہ یہ جو سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، تو فرنیچر کو دیکھ کر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بڑائی نے اس کو مطلب یہ ترکھان نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اس ذہن کو، اس عقل کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اتنا پتہ چل جاتا ہے، لیکن کیا ہم اس ذہن کو استعمال نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے جو سمندر پیدا کیے ہوئے ہیں؟ ہم سمندر کو اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نہیں پیدا کر سکتے، ہم اگر پھل پیدا کرنا چاہیں تو ہم پھل پیدا نہیں کر سکتے، ہم اسی طرح جانور کو اگر پیدا کرنا چاہیں تو ہم جانور بھی نہیں تخلیق کر سکتے، کوئی بھی چیز ہم پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کمزور مخلوق ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی بھی ہے۔ اور اسی طرح کائنات کا جب ہم غور مشاہدہ کریں گے، غور سے مشاہدہ کریں گے، آبزرویشن کریں گے، تو جب آبزرویشن کریں گے، اسی طرح آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ بہت سارے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو سائنسدان ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سائنسدان کرتے یہ ہے کہ وہ مطلب یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزیں اس دنیا میں پیدا کی ہوئی ہے، تو وہ اس انسان کیا کرتے ہیں، وہ اس چیز پہ وہ تخلیق مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اس پہ وہ سوچنا شروع کرتا ہے، اس پہ وہ تجربے شروع کرتا ہے۔ تو آخر وقت میں اگر وہ سائنسدان اگر وہ مطلب یعنی مسلم نہ ہو، تو وہ زیادہ تر ایسے لوگ میں نے دیکھے ہوئے سنے ہوئے ہیں، میں نے کہانیاں سنی ہوئی ہے، میں نے ان کے حوالے سے باتیں سنی ہوئی ہے، کتابوں میں بھی اور اسی طرح اپنے اساتذہ سے بھی، کہ وہ لوگ جتنے زیادہ مطلب وہ تخلیق کرتے ہیں، جو زیادہ وہ مطلب یعنی ریسرچ کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، دریافت کرتے کرتے اس کا جو ذہن ہے وہ اس کے ذہن پہ یہ بات عیا ہو جاتی ہے، یہ بات ان کے ذہن پہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس نظام کا کوئی چلانے والا ہے، تو اسی طرح اس کے خالق کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے بہت ساری چیزوں کا بیان کیا، مختلف چیزیں جو ہم نے آپ کو یعنی نام ہم نے آپ لوگوں کو بتائے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ عیا ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں جگہ جگہ اپنی پہچان کے لیے انہیں جو عقل مند لوگ ہیں ان کو، اور کائنات کا جو مشاہدہ ہے یا جو مشاہدہ کی دعوت دیتا ہے، جس طرح ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین، ترجمہ یہ ہے کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہ تشریح تو مکمل ہو بھی گئی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مزید یعنی اس پہ روشنی ڈالتا جاؤں، تو اسی طرح آپ یعنی مثال کے طور پر آگے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور خیرت سے نوازا ہے، تو ظاہر بات ہے جب زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ عقل نے ترقی کی، تو عقل اور خیرت نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، تو دنیا کے مسائل کی جو گتیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، ان کو اگر وہ سلجھا لے اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان نہ سکے، تو پھر وہ عقل کس کام کا؟ یعنی وہ عقل پھر عقل نہیں ہے، وہ انسان عقل مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ گمراہی اور جو ظلمت کے جو گہرے گھڑے ہیں وہ ان گھڑوں میں بھٹک رہی ہے، ان کی عقل بھٹک رہی ہے، مطلب یہ نہیں وہ گمراہ ہو رہی ہے، گویا اس نے کوئی ترقی نہیں کی۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں چاند پہ پہنچ گیا، تو چاند پہ پہنچنا کوئی
بڑی بات نہیں ہے، چاند پہ پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر زندگی بھی نہیں ہے، زندگی تو انسان کو یہاں پہ گزارنی چاہیے۔ میں ایک مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا، اس بیان میں خود بھی موجود تھا، کہ اگر ایک انسان یہ کہہ دے کہ میں چاند پہ پہنچ گیا، انسان کہتے ہیں کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا، تو چاند پہ پہنچنا یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تخلیق کیا ہوا ہے، تو تخلیق کا جو مقصد ہے، اسی مقصد کو انسان نے پہچان لینا ہے، اس مقصد کا شناخت کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی جو پیدائش ہے، انسان کی جو پیدائش کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس ذات کے سامنے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جو مقصد ہے ہمارے پیدائش کا، تو وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کریں اور ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گویا اس نے بڑی ترقی نہیں کی۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ وہ چاند پہ پہنچ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو اس کو ترقی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کائنات اور اس میں موجود جو اشیاء ہے، چاہے وہ چاند ہے، چاہے سورج ہے، اور اسی طرح ستارے، موسم، ہوا، بادل، بارش، دریا، سمندر، ذرے، ایٹم سے لے کر سورج تک، ہر چیز میں ایک نظم اور ایک ترتیب ہمیں نظر آتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم سورج کی طرف دیکھیں گے، چاند کی طرف دیکھیں گے، ستاروں کی طرف دیکھیں گے، موسم کی طرف دیکھیں گے، ہواؤں کی طرف دیکھیں گے، تو موسم الگ انداز سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو تبدیلی ہے وہ لاتا ہے۔ اسی طرح ہوا، یعنی الگ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں۔ بادل مطلب یعنی وہ چھا جاتے ہیں، بادل ادھر ادھر وہ پھیل جاتے ہیں آسمانوں میں، اور اسی طرح اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ اپنے طریقے کے ساتھ اور ایک صحیح سلیقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام یعنی چلانے کا مطلب یعنی ہر ایک فرشتہ جو ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، ورنہ نظام تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، اگر میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم لوگ یہاں پہ محنت کرتے تو ہماری محنت کا صلہ ملتا ہے، تو ہماری محنت کا صلہ جو ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صلے کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ رزق دے رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دریا وہ بھی مطلب یعنی اپنے مدار میں چلتے ہیں، اور دریا کا جو پانی ہے وہ بھی بہتا ہے، آگے چلتا ہے۔ تو اسی طرح سمندر بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اسی طرح ذرے، ایٹم سے لے کر سورج تک ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظم اور ایک کنیکٹیوٹی اور ایک ارینجمنٹس اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک قائم رکھ رکھی ہے۔ اسی طرح کسی زبردست خالق کے ہونے کی مطلب یعنی یہ گواہی دیتے ہیں۔ گواہی کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دوسرے مصرع میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جو دوسرا مصرع ہے یا جو پہلا مصرع ہے، اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یا اسی طرح کہ انسان کے وجدان، یعنی یہاں پہ ابھی بات کی جا رہی ہے، پہلے تو میں پہلے مصرع کی تشریح کر رہا تھا، لیکن یہاں پہ میں آپ کو یعنی وہ بھی پہلے مصرع کی بھی تھی اور ساتھ ساتھ دوسرے کی، لیکن آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ انسان کا جو باطن ہے، انسان کا جو دل ہے، اور یہ دل اور اسی طرح جو فطرت کی پکار ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہ یہ ہے کہ دل یہ بات جب تسلیم کرے، زیادہ تر جو تبلیغی بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا کام کیا ہوا تھا، تبلیغ وہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کرتے تھے، تو وہ جب کرتے تھے تو سب سے پہلے انسانوں کے دلوں پہ مطلب وہ محنت انہوں نے کی ہوئی تھی، مطلب یعنی دلوں سے انہوں نے کلمہ یعنی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے ان سے پڑھوایا تھا۔ تو اسی وجہ سے وہ لوگ جو جب اللہ تعالیٰ پہ آپ کا ایمان تب مضبوط ہوتا ہے جب آپ یہ بات تسلیم کر لیں، دل سے تسلیم کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر آپ دل سے تسلیم کر لیں تو میں اس کو مطلب یعنی ایک عقل مند انسان کہتا ہوں۔ ہر بچہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بچہ، جتنا بھی بچے ہوتے ہیں وہ فطرتی سلیمہ پہ پیدا ہوتے ہیں، مطلب یعنی وہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس ودیت کی ہوئی ہوتی ہیں، انسان فطری طور پر یعنی یہ تجسس پیدا ہوا ہے، ہر انسان کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے کہ وہ مطلب تجسس کرے گا، تلاش کرے گا، لیکن اگر یہ انسان اگر تلاش نہ کر لیں تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام تک ہر انسان پہنچ سکتا ہے، کچھ انسان پہنچ سکتے ہیں۔ اسے ہر لمحہ کچھ نہ کچھ جاننے کا تجسس رہتا ہے، تحقیق، جستجو، ایجاد اور دریافت اس کی فطرت ہونی چاہیے، اور اس کی فطرت ہے بھی، چنانچہ وہ اپنے خالق اور اپنے مقصدی تخلیق کو جاننے سے مطلب یعنی وہ احتراز کیوں برت رہا ہے،
وہ مطلب یعنی پیچھے کیوں مڑ رہا ہے؟ انسان کا جو باطن ہے، یہ جو ضمیر ہے، اسے پکار کر کہتا ہے کہ کوئی اس کا خالق ہے، کوئی اس کا مالک ہے، کوئی اس کا رازق ہے، اور وہ بغیر کسی وجہ اور بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں یہاں پہ کس مقصد کے لیے میں پیدا ہوا ہوں؟ تو اسی وجہ سے ہر انسان کا ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ کی ذات کو تسلیم کریں گے، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات تسلیم نہیں کرتا، تو یہ تو اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ خسارے میں ہے۔ اسی وجہ سے کہ انسان خسارے میں پھر رہتا ہے۔ تو ہمیں جو ہم یہاں پہ پیدا کیا گیا ہے، اگر ہم اپنی تخلیق کی طرف توجہ دیں، اگر ہم پھر اپنے جو بچپن ہے ان کی طرف توجہ دیں، اسی طرح جو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن ان کو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ انسان کی جو جسمانی جو سٹرکچر ہے، یعنی ساخت جس کو اردو میں کہتے ہیں، یا ہارٹ یعنی دل اور خون بلڈ کا جو نظام ہے، نظام مطلب سسٹم، یعنی جو بلڈ کا نظام ہے، جو انسانی جو باڈی ہے اس کے اندر جو سٹرکچر ہارٹ اور بلڈ کا نظام، یا جو برین کا نظام ہے، سسٹم ہے، یعنی دماغ کا نظام، پھیپڑوں اور گردوں کا نظام، اسی طرح مطلب یعنی جو کڈنی کا جو سسٹم ہے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ جو ڈی این اے کا جو ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر یعنی یہ نظام رکھا ہوا ہے، جس کی تمام جو تاریخ ہے اس بات کا پکار یہ اعلان کر رہی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ انسان خود بخود پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہوا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ہر قسم کی جو صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن ایک انسان جب ان صلاحیتوں کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ انسان پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ خسارے میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی اس کا کوئی خالق ہے جو زبردست علم والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس علم بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جس طرح ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنرihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق۔ یعنی اس کا ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ عن قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق یا اطراف عالم میں بھی، مطلب ارد گرد جتنی بھی جو دنیا ہے، اور ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے گا، حق واضح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فطرت میں جو بکھری جو ہزاروں نشانیاں ہیں، وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اس بات کی دلالت کرتی ہے، اس بات کو دلیل ثابت کرتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے صبح ہو اور شام، موسم اور ہوا، بہار اور خزاں، اہلی دانش عقل مند لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یعنی عیا کیا گیا ہے۔ اور کیوں کر عیا کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم موسم کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتے، ہم صبح کو شام میں تبدیل نہیں کر سکتے، شام کو صبح میں تبدیل نہیں کر سکتے، ظہر میں عصر میں تبدیل نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اسی طرح جو موسم ہے، تو موسم کیا ہوتے ہیں؟ مختلف موسم انسان کی جو زندگی ہے وہ آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بہار کا موسم آتا ہے، کبھی خزاں کا موسم آتا ہے۔ تو اس میں عقل مند لوگوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہے۔ مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ شیر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔